हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह की सोच में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद। मैं हूँ गजल अशरफ अवान और मेरे साथ मौजूद हैं जी हाँ, मैं हूँ हसनैन लियाकत। गजल कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। तबीयत आपकी ठीक है? तबीयत भी ठीक है, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मौसम की वजह से थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है और आपकी भी लग रही है। आपकी भी डाउन लग रही है? वैसे मेरी तो आपको बोलने पे भी लग रही होगी कि तबीयत बहुत ज्यादा डाउन है। और आज क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है मंडे, बारिशों के हवाले से भी बात होगी, लेकिन जो मुल्क में सबसे बड़ी खबर चल रही है वो कौमी हीरो हमारे ओलंपिक्स की चल रही है। वहां से अरशद नदीम की मुल्क में वापसी की चल रही है। पेरिस ओलंपिक्स की बात की जाए तो गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम आबाई इलाके मियां चन्नू में मौजूद उनकी रिहाइशगाह में पहुंच चुके हैं, जहां पे हजारों लोगों ने कौमी हीरो अरशद नदीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट की आमद के मौके पर इलाके के दाखिली दरवाजों पर खुशामदीद अरशद नदीम के बैनर्स आवेजा किए गए, जबकि अरशद नदीम पर फूलों की पत्तियां नछावर की गई और फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। जी हाँ, और इससे पहले पाकिस्तानी हीरो अरशद नदीम लाहौर एयरपोर्ट पर कल जब पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। वफाकी वुज़रा मौजूद थे। शानदार इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर अवाम का एक जम्मे गफीर उमड़ आया था, उनका इस्तकबाल कर रहा था। अरशद नदीम के अहले खाना और अहले मोहल्ला समेत मियां चन्नू से 100 से ज्यादा अफराद भी मुश्तमिल थे। वहां पर काफिला मौजूद था। ढोल की थाप पर जो है वो भंगड़े हो रहे थे और फिर उस तरह जिस तरह वफाकी वुज़रा आए और डबल डेकर बस का एहतमाम किया गया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि उस डबल डेकर बस में उनके अहले खाना और वो खुद भी सवार हुए और उन्होंने हैंड वेव करके तमाम जो उनके मद्दाह थे, जो उनकी फैन फॉलोइंग थी, जहां पर वो उनके फैंस आए हुए थे, उनको हैंड वेव करके उन्होंने उनका जवाब दिया। जी हाँ, और वफाकी वुज़रा की बात जिस तरह आपने की तो मरियम नवाज साहिबा ने उनके लिए एक बस का भी एहतमाम किया। वफाकी वुज़रा रात को उस पहर में वहां पे मौजूद थे जिसमें एहसन इकबाल थे, राना मशहूद थे, शीजा फातिमा थी और उन सब ने अरशद नदीम का इस्तकबाल किया। हुकूमत पाकिस्तान ने तो बहुत कुछ किया, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से भी अरशद नदीम के लिए डबल डेकर बस का एहतमाम किया गया। लेकिन एक अरशद का जो गिला था कि पाकिस्तान की अवाम उनसे पूछती नहीं है उस तरह से, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में वो जीत के आए तो उसके बाद उनका उस तरह से इस्तकबाल नहीं हुआ, तो उस तरह से उनका इस्तकबाल भी हुआ। और इस दफा अरशद ने जो बात की उसमें यही लगा कि अरशद काफी ज्यादा मोटिवेटेड थे और अरशद ये हमें कहते हुए नजर आए कि अब मैं इससे भी बड़ा जो करके दिखाऊंगा और ज्यादा अच्छी तरीके से और आपको कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन आपको पता है हसनैन कि जब कल वो एयरपोर्ट पर मौजूद थे तो बहुत जब वफाकी वुज़रा जैसे आपने बताया तो सब लोग थे, तो जो राना मशहूद है उन्होंने उनके कान में एक सरगोशी की थी। आपको पता है वो सरगोशी पर्ची भी दी थी? हाँ, जिसमें क्या थी बात? हुकूमत के हक में बात था कि आपने पंजाब गवर्नमेंट की तारीफ कर देनी है, फेडरल गवर्नमेंट की तारीफ कर देनी है। ये अल्टीमेटली होता है, ऐसा ही होता है। जब एथलीट आपका जा रहा होता है आप उस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते और जब वो अगर जीत के वापस आ जाए तो आप उसको सर पे बैठाते भी हैं। और आपने वो राना मशहूद और जो प्राइम मिनिस्टर की वीडियो थी वो भी देखी होगी, जिसमें राना साहब हमें बताते हुए नजर आए कि सर ये आपका विजन है। हाँ। तो भाई वो विजन कहाँ पे था जब अरशद नदीम साउथ अफ्रीका में गए, 3 हफ्ते की ट्रेनिंग की? वो विजन कहाँ पे था जब अरशद नदीम के पास जेवलिन थ्रो खरीदने के पैसे नहीं थे? सो अल्टीमेटली जब कोई भी शख्स जीत के आता है तो हमें विजन याद आ जाता है, और जब कोई जीतता नहीं है तो फिर हम उसको भूल जाते हैं, और ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में। लेकिन एक बात जरूर करनी होगी कि अरशद नदीम ने एक ट्रेंड सेट किया है कि क्रिकेट के अलावा भी अगर आप कहीं पे इंडिया को हराते हैं या पूरी दुनिया में नाम रोशन करते हैं तो आपका जिस तरह इस्तकबाल होता है, पाकिस्तानियों ने बता दिया कि अगर आप में दमखम है ना तो पाकिस्तान की, ठीक है क्रिकेट एक पसंदीदा गेम है, लेकिन पाकिस्तान आपका भी इस्तकबाल करेगा, आपको भी सर पे उठाएगा। जी हाँ, उन्होंने बहुत ही मतलब एक बात इस तरह की कि उन्होंने सबके दिल जीत लिए हैं। और आपको पता है कि जिस तरह हसनैन उनके ऊपर इनामात की बौछार हुई है और बहुत सी अब जो फेडरेशंस है, जो एसोसिएशंस है, वो उनको बहुत से इनामात दे रही हैं और जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी उनके साथ अब काम करने के लिए अग्री हो गई हैं और कह रहे हैं कि हम उनको लेंगे। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी उनके लिए इनामात का ऐलान कर रही हैं, कोई 50 करोड़, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, और साथ ही साथ कोई अकेडमीज बना रहा है। लेकिन ये मुझे लगता है कि एक अच्छा इकदाम है कि उनके नाम से ही चलो मंसूब करके, लेकिन एकेडमीज बन रही हैं। देखिए सुपरस्टार तो वो बन गए। मैं आपको बताऊं कि जब वो अभी ये मुकाबला नहीं जीते थे उनके तकरीबन 100 के फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, और रात को मैं देख रहा था तो वो 800 के समथिंग पे क्रॉस कर चुके हैं। और जब आप इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी सेलिब्रिटी बनते हैं तो आपको पता है फिर आपको कोलैब भी मिलता है, बहुत सारे ब्रांड्स आपके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। लेकिन खैर अरशद नदीम को हमें भूलना नहीं चाहिए। अरशद नदीम ने जो कुछ किया है उनको इसी तरह से हीरो रहना चाहिए, और जब अरशद नदीम हमारे हीरो रहेंगे, वो हमारे रोल मॉडल रहेंगे,
تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ارشد ندیم کی پیروی کرتے ہوئے ملک کا نام روشن کریں گے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کل جب وہ اپنے گھر پہنچے تھے, جس طرح انہوں نے اپنی والدہ کو گلے لگایا تھا حسنین, بڑے ہرٹ فیلٹ جو ہے نا وہ مناظر تھے دیکھنے کو ملے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس بھی کی تھی, میڈیا ٹاک, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارا علاقہ ہے اگر ہم اس کو دیکھیں, مطلب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جو میرا جو بیکورڈ ایریا ہے تھوڑا سا, تو وہاں پر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کچھ ہونی چاہیے. کچھ پروجیکٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ کچھ لانا چاہیے. مطلب انعامات تو آپ سب دے رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہاں تک سوچا کہ اپنے علاقے کو بھی اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے چلیں یہ تو ان کا کام ہے. لیکن غزل آگے بڑھتے ہیں, پیرس اولمپکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جہاں پہ 2024 کے مقابلے اختتام پذیر ہوئے اور اولمپکس میں تمغوں کی دوڑ میں امریکہ سب سے آگے آتا ہوا ہمیں نظر آیا. فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں منعقدہ اولمپکس 2024 میں امریکہ 40 گولڈ میڈلز جیتنے کے بعد سیر فہرست ہے, جبکہ امریکی ایتھلیٹس کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے 42 سلور اور 42 برونز میڈل لیے. اولمپک گیمز میں امریکہ کی مجموعی تمغوں کی تعداد 126 رہی. جی ہاں, جس میں ہم بات کریں اگر چین کی تو چین 40 گولڈ میڈل اور 27 سلور میڈل سمیت 91 یعنی کہ 91 تمغے جیتنے میں کامیاب ہوا ہے اور سر فہرست ہے اور دوسرے نمبر پر ہے. اور جاپان نے 20 گولڈ میڈل سمیت 45 میڈل جیتے ہیں اور امریکہ نے مسلسل چوتھے اولمپک میں میڈل ٹیبل پر پہلا نمبر حاصل کیا ہے. تو یہ تمام تر صورتحال تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب یہ تمام تر جو مقابلے ہیں وہ اختتام پذیر ہو چکے ہیں. بالکل ایسے غزل, اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت نے تعلیم کارڈ منصوبے کا آغاز کر دیا ہے. اس منصوبے کا مقصد پسماندہ علاقوں کے طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کرنا ہے. وزیر اعلیٰ نے تعلیم کارڈ کو ایک اہم منصوبہ قرار دیتے ہوئے وسائل کی تیز تر فراہمی اور ضروری انتظامات پر زور دیا. میرے خیال سے بہت اچھا اقدام ہے اور بہت اچھا سٹیپ ہے. بہت سے جو ہے راہیں ہموار ہوں گی. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین, انہوں نے تعلیم اور مالیات کے محکموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس منصوبے کو جلد سے جلد نافذ کرنے کے لیے اپنی کوششیں بھی تیز کر دیں. اور منصوبے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو بچے ہیں طلبہ کو معیاری تعلیمی اداروں تک رسائی فراہم کرنا ہے, کیونکہ حسنین آپ کو پتہ ہے ایک بڑی تعداد ہم دیکھتے ہیں بچوں کی جو کہ تعلیمی اداروں سے باہر ہے, اور اس پر رپورٹس بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ چھوٹے کروڑوں بچے ایسے ہیں جو کہ گھروں سے باہر ہیں, الٹریٹ ہیں, جن کو تعلیم نہیں دی جاتی اور جو مزدوری کرتے ہیں ایک بہت چھوٹی عمر میں. بالکل ایسے ہی ہے. اور خیبر پختونخوا نے ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت زیادہ اس طرح کے کام کیے ہیں, اور اس طرح کے کام جب وہ کریں گے تو وہ رول ماڈل بنیں گے, دوسرے صوبے بھی ان کو فالو کریں گے. اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے چلے, اور اب آپ نے کے پی کا ذکر کیا تو میں آپ کو بلوچستان لیے چلتا ہوں. بلوچستان میں عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق یہاں کی جو سورج ہے اور ہوا ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نہ صرف صوبے کو اپنی توانائیوں کی ضرورت پوری کر سکتی ہے بلکہ اضافی توانائی برآمد کر کے مالی فوائد بھی حاصل کر سکتی ہے. اور اس تبدیلی سے پاکستان کی توانائی کی درآمدات میں کمی آئے گی اور بجلی کے نقصانات میں $500 ملین کی بچت ہوگی, اور یہ ایک روشن مستقبل کی راہیں غزل ہموار کرے گی. مطلب $500 ملین کی بچت ایک بڑی بچت ہے. بڑی بچت ہے. اور جس ایرا میں ہم رہ رہے ہیں نمرا, سوری غزل, اس ایرا میں یقینی طور پہ ہمیں اس طرح کی بچت کرنا اور بجلی پروڈیوس کرنا یہ بہت ہی ایسا اقدام ہے, کیونکہ بجلی تو ملتی نہیں ہے, اور اگر ملے گی تو وہ اتنی مہنگی ملتی ہے کہ میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل آگے بڑھتے ہیں جی. بنگلہ دیش کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ بنگلہ دیش میں وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہونے کے بعد بھارت فرار ہونے والی شیخ حسینہ واجد نے امریکہ کو حکومت گرانے کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے. اس سے پہلے وہ پاکستان پر بھی الزام لگا رہی تھی اور اب پھر سے امریکہ پر لگا رہی ہیں. حسینہ واجد نے قریبی ساتھیوں کو پیغام میں یہ کہا ہے کہ امریکہ خلیج بنگال پر تسلط قائم کرنا چاہتا ہے اور سینٹ مارٹن کے جزیرے پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جزیرے کا کنٹرول امریکہ کے حوالے نہیں کیا تو میری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا, اور اگر میں ایسا کرتی تو شاید ایسا نہ ہوتا. جی ہاں بالکل. حسینہ واجد, جس طرح غزل نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا کہ پہلے وہ یہ کہتی رہی کہ میری گورنمنٹ پاکستان نے اور چائنا نے گرائی, اب وہ تمام تر الزامات یہاں پر امریکہ کے اوپر لگاتے ہوئے, لیکن حسینہ واجد نے جو دعوے کیے ان دعووں کے مطابق اب وہ اپنے اقتدار کو کسی طرح سے بچانا چاہتی ہیں. وہ انڈیا میں موجود ہیں اور انڈیا سے یہ تمام تر چیزیں کر رہی ہیں, اور انڈیا ان کا سب سے بڑا الائی بھی تھا. 14-15 سال ان کے سیاہ و سفید کے پیچھے کھڑا رہنے والا انڈیا اب یہ چاہے گا کہ حسینہ واجد کی بات کو سنا جائے, اور ایک طرح سے وہ سیف بھی ہیں کیونکہ انڈین میڈیا کی بات کو دنیا میں سنا جاتا ہے. لیکن حسنین, انڈین کو بھی اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, اور ان کے بیٹے
بیٹے کا اپنا بیان موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب بھی اگر آئین اور قانون کو دیکھیں تو والدہ نے ابھی استعفیٰ نہیں دیا, وہ بھی جو ہے وزیر اعظم آلریڈی موجود ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح کی ان کی گورنمنٹ گری ہے غزل, ایک بار پھر سے کیونکہ وہ ایک زبان پہ آیا ہوتا ہے, جس طرح سے ان کی گورنمنٹ گری ہے, یقینی طور پہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ تھا, اور یہ ان کے لیے بھی, ان کے بیٹے کے لیے بھی, اور پورے بنگلہ دیش اور دنیا کے لیے یہ اس طرح کی چیز ہے کہ جو ہضم ہونے والی. بالکل, اور ہمارے پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا میسج ہے, کیونکہ حالات جو ہے وہ تھوڑے سے ملتے جلتے ہیں پاکستان کے لیے. تو پاکستان کے حکمرانوں کو یا پھر عوام کو اس سے بہت زیادہ سبق سیکھنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. اور یہ جو اگلی گورنمنٹ ہے وہ اس وجہ سے الف بھی جو ہے نا ان کا تھوڑا سا ڈیلے کا شکار تھا کہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو آگے بڑھتے ہیں جی. غزہ سٹی میں اسرائیلی فوج کے حملے کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. اسرائیل نے 1 اگست سے غزہ کے مختلف اسکولوں پر حملے بھی شروع کیے ہیں, جبکہ ایک علاقہ ہے جو شجاعیہ کے علاقے میں واقع دلال المغربی اسکول پر حملے میں 15 افراد جاں بحق اور 29 زخمی ہوئے ہیں. جی ہاں, اور شیخ رضوان کے علاقے میں ہمامہ اور الہدا اسکول پر حملے میں 17 افراد جاں بحق اور 60 زخمی ہوئے. نصر کے علاقے میں نصر اور حسن سلامہ اسکولوں پر حملے میں 30 افراد جاں بحق ہوئے اور 19 زخمی ہوئے. اور 10 اگست کو دراج کے علاقے میں اسکول پر حملے میں 100 سے زائد افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے. اور اسرائیل, میرا خیال ہے کہ ان کا لاسٹ ریزورٹ جو تھا وہ یہی تھا کہ اسکولوں میں جا کے وہ بچے چھپتے تھے یا پناہ لیتے تھے. اب وہ اسکولوں پہ بھی حملے کرنا شروع ہو چکے ہیں, اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ ہاسپٹلز پہ بھی حملے کر رہے تھے, اور لاشیں جس طرح باہر پڑی ہوتی تھی. اور یہ تو شاید ایک سٹوری ہے جو ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں, جس سے مطلب ایک سکول ہے, 2 سکول ہے, لیکن پورا اس وقت جو جتنے تمام تر جو سکول تھے جہاں پر لوگوں نے پناہ لی ہوئی تھی, ان سب کو انہوں نے نیست و نابود کر دیا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ان کے جو سربراہ تھی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, اسرائیل کی کہتا تھا کہ جب ہم ان کا خاتمہ کر لیں گے, ان کو شہید کر دیں گے تو ہم جنگ بندی ختم کر دیں گے, لیکن وہ اب مزید ہی بڑھتی جا رہی ہے. دیٹ از ویری انفارچونیٹ, کیونکہ اب سکولوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے. اس سے پہلے ہاسپٹلز کو ہم نے دیکھا, وہاں پہ بھی ان کے حملے جاری تھے. اور جو غزہ پٹی ہے وہ وہاں کے رہنے والے مسلمان اس وقت محصور ہو کے رہ چکے ہیں اسرائیل کے ہاتھوں. مطلب اب وہ چھپنے کی جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پر ہم اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ سکے, اور جو ٹھکانہ ہوتا ہے پھر اس کو بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سرچ کر کے وہ تباہ کر دیتے ہیں. بالکل. غزہ سے ہم تھوڑا سا انڈیا کی جانب جائیں گے غزل, جہاں پہ مسلمانوں کے مسائل ہیں کہ وہ بڑھ رہے ہیں, اور جو وہاں کے ارکان ہیں ان کی جانب سے ایک خوفناک کارروائی کی گئی ہے. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ارکان غازی آباد اتر پردیش میں رہائش پذیر غریب مسلم کمیونٹی کے لوگوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں. وہ نہ صرف ان لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں بلکہ ان کی املاک کو بھی آگ لگا رہے ہیں, اور حملہ آوروں کا الزام ہے کہ یہ لوگ بنگلہ دیشی مہاجر ہیں. جی ہاں, اور حالانکہ اس الزام کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے, کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کیونکہ اب حسنین ہم نے شروع سے ہی دیکھا ہے کہ بھارت کی جس طرح پاکستان کے ساتھ ایک سچویشن رہی ہے آزادی کے تب سے لے کر اب تک, تو بھارت نے کبھی بھی انسانی جو حقوق ہے ان کو ہمیشہ سے پامال ہی کیا ہے, اور ہمیشہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کو اس نے ڈاؤن ہی کیا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیشی ہیں تو یہ شاید اس میں کوئی مجھے صداقت نہیں لگتی. اور جب سے مودی گورنمنٹ آئی ہے, آپ دیکھیے کہ پچھلے 8-10 سال سے تو وہاں پہ یہی سین چل رہا ہے کہ جب مودی کی جو مسلمان دشمن پالیسیز ہیں اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہیں, اور مسلمانوں کو کچلنے کی کوئی ایک بھی وجہ وہ پیچھے نہیں چھوڑتے. جہاں پہ بھی ان کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کو کچلا جائے تو وہاں پہ وہ کچلتے ہیں, اور پھر سافٹ امیج تو اپنے یہی رکھتے ہیں کہ ہم دیکھیے اتنی بڑی ڈیموکریسی ہے, یہاں پہ اتنے بڑے مسلمان ہیں, لیکن موقع جب ملتا ہے وہ مسلمانوں کو کچلتے ہیں. ویری انفارچونیٹ. اور آپ کو انگلینڈ کے حالات بھی یاد ہیں, وہاں پہ بھی اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ پروگرام میں آگے جا کے ہم ڈسکشن کریں گے. جی ہاں, تو جو اب صورتحال بنی ہوئی ہے ساری جو ہم دیکھ رہے ہیں, انڈیا کی آپ کو آگاہ کیا, بنگلہ دیش سے آگاہ کیا, تو یہ کچھ عام سٹوریز تھی جس متعلق ہم نے ڈسکشن کی ہے. لیکن اب وقت ہوا ہے چھوٹی سی کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس.